अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, माह रबीउन नूर की आमद है और इस्तकबाल रबीउल अव्वल के प्रोग्राम बाउनवान हम मिलाद क्यों मनाएं में मैं हूँ आपकी मेज़बान हदीका बतूल। नाजरीन, हुस्न मुतलक ने अज़ल से इस कायनात को इस कदर दिलकश व राना और हुस्न जमाल की जलवा आराइयों का मुरक्का बनाया है कि इसके जाज़िबे नज़र माहौल में इंसान बेइख्तियार गुम होकर रह जाता है। अगर चश्मे बसीरत से देखा जाए तो इन मज़ाहिर कायनात की असल नूर मुहम्मदी सल्लल्लाहु अलैहि वालैहि वसल्लम है, जो अम्रे कुन का नक्शे अव्वल है। रब्बे कायनात ने अपने हबीब मुकर्रम सैयदना मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वालैहि वसल्लम को अपनी ज़ात का मज़हर कामिल बनाकर मबूस फरमाया। आपका ज़हूर बशरी 12 रबीउल अव्वल को हुआ, जिससे तारीख़ आलम एक ऐसे दौर में दाखिल हुई जिसने नई तहज़ीब व तमद्दुन को जन्म दिया। सनम कदाए जहाँ से शिरक व इल्हाद और कुफ्र व जहालत की ज़ुल्मतें मिटने लगीं और शबिस्तान आलम में तौहीद बारी की एक ऐसी शम्मा रोशन हुई जिससे तशकीक व गुमराही के सारे अंधेरे मिट गए। नाज़रीन, ज़िक्र मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वालैहि वसल्लम अज़ल ता अबद जारी व सारी है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वालैहि वसल्लम का चर्चा हुज़ूर अलैहिस्सलातो वस्सलाम को वजूद में लाने से बहुत पहले कर दिया था। अर्शे बरी पर अपने नाम के साथ आप अलैहिस्सलातो वस्सलाम का इसमें गिरामी रकम किया। आज अगर उम्मत मुस्लिमा आप सल्लल्लाहु अलैहि वालैहि वसल्लम की विलादत बासआदत के वाक़यात को तसव्वुर व तख़य्युल में लाकर आपकी आमद की खुशी में महाफिल का इनेकाद करती है, ज़ियाफ़त मीलाद करती है, कुमकुमे रोशन करती है, मशल बरदार जुलूस निकालती है और दिल खोल कर खर्च करती है, तो ये उसी नूरी सिलसिले की एक कड़ी है जो अज़ल ता अबद जारी रहेगी। नाज़रीन, आज के इस प्रोग्राम में हमारी मेहमान हैं सीनियर मज़हबी स्कॉलर मोहतरमा आयशा शबीर। आप फ़िलासफ़ी ऑफ डिफरेंट रिलीजन्स की रिसर्च स्कॉलर भी हैं। हम आपको दिल की अथाह गहराइयों से वेलकम करते हैं। इनके साथ साथ मौजूद हैं मोहतरम लुबना मुश्ताक साहिबा, जो मिनहाजुल कुरान विमन लीग के ज़ेली डिपार्टमेंट इरफानुल हिदाया की डायरेक्टर भी हैं और इमसाल मिलाद मुहिम 2023 की हेड भी हैं। हम आपको भी वेलकम करते हैं। इसके साथ ही हम आगाज़ करेंगे अपने प्रोग्राम का। चलते हैं अपने मौजू की जानिब। तो हम जानना चाहेंगे मोहतरमा आयशा शबीर साहिबा से कि बतौर उम्मत इस वक्त हम अखलाकी तौर पे, मुआशी तौर पे, मुआशरती तौर पे, इल्मी तौर पे, रूहानी तौर पे एक ज़वाल का शिकार हैं। तो सीरत मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वालैहि वसल्लम इसमें हमें किस तरह से रहनुमाई फ़राहम करती है? आप काइंडली इसको एड्रेस कीजिए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन व अला आलिहि व सहबिहि व बारिक वसल्लम। सबसे पहले हदीका में आपकी वसातत से तमाम अपनी बहनों को, अपनी नाजरीन को मिलाद पाक का ये मुबारक महीना, उसकी मुबारकबाद दूंगी। और यकीनन इस्तकबाल रबीउल अव्वल और रबीउल अव्वल की इस खूबसूरत घड़ियों में और इनकी मिलाद पाक के इस महीने को मनाना, सेलिब्रेट करना यकीनन एक बहुत बड़ी सआदत भी है और बहुत बड़ा एज़ाज़ भी है। ख़ुसूसी तौर पर मिनहाजुल कुरान विमन लीग जिस तरह से पूरी रानाइयों के साथ और जितनी मोहब्बतों के साथ करीम आका अलैहिस्सलाम के साथ अपने ताल्लुक़ को और अपनी मोहब्बत को और जिस तरह से अपनी निस्बत को मज़बूत करते हुए करीम आका अलैहिस्सलाम की बारगाह में हाज़िरी लगवाती है, यकीनन ये प्रोग्राम भी उसकी एक कड़ी है। जो आपने सवाल किया है और ये एक सवाल अपने ख़ुद उस सवाल के अंदर एक बहुत बड़ा जवाब भी है और एक बहुत बड़ी फ़िक्र भी है, एक बहुत बड़ा नज़रिया भी है, जो आज के दौर में एक बुनियादी तौर पर एक लम्हाए सोच और लम्हाए फ़िक्रिया है। वो इस सेंस में है कि जब करीम आका अलैहिस्सलाम के उम्मती होने की हैसियत से जब उनका माह मुबारक आता है और हमारी खुशियाँ दुबाला हो जाती हैं और हर तरह हम उनके सेलिब्रेट करने के लिए, जैसे आपने अपने
ابھی انٹرو میں بھی کہا کہ ہم کمکمے لگاتے ہیں، ڈفرینٹ محافل کرتے ہیں، اپنی ضیافتیں کرتے ہیں، ڈفرینٹ تہوار خصوصی آمد پر عید کے موقع پر کرتے ہیں، تو اس پر جب ہماری اتنی خوشی کا عالم ہوتا ہے تو کیا وجہ ہے کہ ہماری اس نسبت میں، اس تعلق میں، اس رفاقت میں، اس سنگت میں جو کریم آقا علیہ السلام کے امتی ہونے کی حیثیت سے اپنے آقا کے ساتھ ہے، اس کے باوجود ہمارا معاشرہ انحطاط کا شکار ہے، زوال کا شکار ہے، اخلاقی گراوٹ کا شکار ہے، علمی روحانی طور پر زوال کا شکار ہے، اور یہ دن بدن بدتر ہوتا جا رہا ہے، بدترین حالات ہوتے جا رہے ہیں۔ تو پھر کیا وجہ ہے؟ ہمیں اس وجہ کو پہلے تلاش کرنا ہے، پھر اس کے جو اسباب ہے، جو اس کے تدارک ہے، وہ کیا ہو سکتے ہیں۔ اس کی جو بنیادی وجہ یہ ہے کہ ہم یقیناً خوشی تو مناتے ہیں مگر ہمارا تعلق بڑا کمزور ہو گیا ہے۔ آقا علیہ السلام کے ساتھ محبت کا اظہار ضرور ہے مگر وہ محبت ہمارے وجود کا حصہ نہیں بنتی، ہماری روح میں نہیں اترتی پریکٹیکلی، یعنی کہ جب تک آپ کی وہ محبت آپ کی سوچ نہیں بنتی، وہ محبت جب تک آپ کی فکر نہیں بنتی، وہ محبت جب تک آپ کا نظریہ نہیں بنتا، وہ محبت آپ کے عمل میں نہیں اتر سکتی۔ جب تک آپ اس کو صرف ایک رسم، ایک روایت، ایک رواج کے طور پر، ایک ٹریڈیشن کے طور پر کہ ربیع الاول آیا ہے، ایک ٹریڈیشن ہے، سیلیبریٹ کرنا ہے اور بس، تب تک تو آپ انہی صورتحال سے آپ جو ہے اس کے کلچر، یعنی کہ کلچر کے طور پر لیں گے، مگر جب تک اس کلچر کے ایک ہوتا ہے کہ آپ کا جو کلچر ہے، کلچرل آپ کی رسومات ہیں، رواج ہیں، تہوار ہیں، آپ ان کو سیلیبریٹ کرتے ہیں، ایک وہ جو آپ کے مذہبی فرائض ہیں۔ ہم آقا علیہ السلام کے میلاد پاک کو مذہبی فریضہ کے طور پہ منانے کی بجائے ہم اسے ایز اے کلچرل کہتے ہیں کہ سیرمنی سیلیبریشن ہے، کلچرل سیلیبریشن ہے، مکس اپ بھی نہیں کرتے۔ ہماری یہ ڈیفینیٹلی اگر آپ سوسائٹی کے اندر دیکھیں تو یہ ایک کلچرل سیلیبریشن ہے، اور کلچرل سیلیبریشن نہیں بلکہ اللہ رب العزت کی طرف سے یہ ایک فریضہ ہے۔ آپ قرآن پاک میں وہ آیت کریمہ آپ سنتے ہیں، پڑھتے ہیں کہ اللہ پاک نے فرمایا بسم اللہ الرحمن الرحیم قل بفضل اللہ وبرحمتہ فبذالک فلیفرحوا ھو خیر مما یجمعون۔ یہ جو پہلا حصہ ہے نا، قل بفضل اللہ، اللہ کا فضل ہے، یعنی کہ کریم آقا علیہ السلام کو اللہ رب العزت نے اپنا فضل بنایا، اور اس فضل کے نزول پر، اس فضل کی آمد پر خوشی منانے کا کہا گیا۔ تو وہ جو اصل میں فضل ہے وہ کیا ہے؟ وہ فضل یہ ہے کہ ہمیں اس امت کو، اس انسانیت کو گراوٹ سے اٹھا کر وہ عروج بلندیوں پر پہنچایا، اعلیٰ اخلاق کے، وہ عروج اور بلندیوں پر پہنچایا علم کے، عمل کے، تربیت کے، حال احوال درست فرمائے، ہمارے رسم و رواج درست فرمائے، ہمارے اندر سے وہ گراوٹیں ختم کی۔ السلام کی آمد صرف ایک آمد نہیں تھی بلکہ وہ ایک نئی تہذیب تھی اور ایک انقلاب تھا۔ انقلاب تھا نہیں بلکہ انقلاب ہے۔ اس انقلاب کے ساتھ، اس تبدیلی کے ساتھ، وہ جو آقا علیہ السلام کو اللہ رب العزت نے اپنا فضل بنا کر بھیجا کہ تمہارے اندر سے وہ ساری جہالت کو ختم کرنا ہے، تمہارے اندر سے وہ ساری گراوٹیں ختم کرنی ہے، ظلم ختم کرنا ہے، اندھیرے کو ختم کرنا ہے، نور اور روشنی کو پھیلانا ہے۔ اور وہ نور اور روشنی صرف لفظی نہیں ہے، وہ نور اور روشنی شعوری ہے، وہ شعور کی تبدیلی ہے، وہ علم کے پنپنے کا دور بنتا ہے، وہ عمل کی طرف توجہ دینے کا دور بنتا ہے، وہ محبت کا، امن کا، سلامتی کا، پیار کا دور بنتا ہے۔ اگر اس ساری چیزوں کو ہم اپنی زندگی کا حصہ نہیں بنائیں گے تو پھر آپ علمی سطح پر کھڑے ہو جائیں، معاشرتی سطح پہ کھڑے ہو جائیں، معاشی سطح پہ کھڑے ہو جائیں، آپ جو ہے روحانی سطح پہ کھڑے ہو جائیں، آپ جس سطح پہ بھی ہوں گے آپ اپنے آپ کو زمین کے نچلے حصے پہ پائیں گے اگر آپ کی زندگی کے اندر کریم آقا علیہ السلام کی سیرت طیبہ اجتماعی سطح پر، انڈیویجولی نہیں، اجتماعی سطح پر، اور اس کی بہترین صورت آپ دیکھتے ہیں کہ حضور سیدی شیخ الاسلام پروفیسر ڈاکٹر محمد طاہر القادری ایک بہترین استاد بھی ہیں، اور سیرت طیبہ کا جتنا خوبصورت پریکٹیکل، جو کہتے ہیں کہ پریکٹیکلی جو سیرت کی اس سوسائٹی کو جو سیدی شیخ الاسلام نے دکھائی ہے، اس سوسائٹی کو، ان کے افراد کو، اس معاشرے کو، وہ کوئی اور شخصیت نہیں دکھا سکی۔ آپ کو اپنی کتابوں کی صورت میں، اپنی تحریر کی صورت میں، تقریر کی صورت میں، اور اپنی ذات کی، اپنے عمل کی صورت میں جو آقا علیہ السلام کے ساتھ اپنی نسبت اور محبت کو آپ نے اسٹرونگ کیا، وہ محبت ایک تحریک بن گئی۔ اسے آپ ٹیکسچول موومنٹ کہہ لیں،
کہ یہ ایک موومنٹ ہے، لو موومنٹ آف پروفٹ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، کہ آپ اپنے آقا علیہ السلام کے ساتھ ایک تحریک اپنے اندر بھی اور ایک تحریک اپنے معاشرے کے اندر بھی، اس تحرک کو جب تک آپ نہیں اپنائیں گے، اس تحرک کے ذریعے سے آقا علیہ السلام کی محبت کو اپنے عمل میں نہیں اتاریں گے، اس وقت تک یہ معاشرہ اجتماعی طور پر زوال کا شکار رہے گا۔ اور قرآن حکیم اس کی بڑی خوبصورت دیتا ہے نا، کہ آپ نے کہا سیرت طیبہ، اگر ہم سیرت طیبہ کے بہت سارے واقعات سنتے ہیں، پڑھتے ہیں، بچپن سے پڑھتے آ رہے ہیں، مگر وہ ہماری زندگی کا حصہ اس لیے نہیں بنتے کہ وہ جو ایک بنیادی اصول ہے جو قرآن حکیم نے دیا ہے کہ ہمیں آقا علیہ السلام کے ساتھ اپنا کس طرح کا تعلق رکھنا ہے، ان کی سیرت طیبہ کو کس طرح سے اپنی زندگی میں اس کامل اسوہ حسنہ کے طور پر، ایک کمپلیٹ کوڈ آف لائف کے طور پر اپنی زندگی میں اتارنا ہے اور اس کو سامنے رکھنا ہے کہ یہ ہمارے پرنسپلز ہیں جو کریم آقا علیہ السلام کی حیات طیبہ سے ہمیں ملے ہیں، اور ہم نے اس کو فالو کرنا ہے۔ یہ صرف سنت نہیں بنایا بلکہ اس کو قرآن کی آیت بنا کر فرض قرار دے دیا اور فرمایا بسم اللہ الرحمن الرحیم وما آتاکم الرسول فخذوہ وما نہاکم عنہ فانتہوا۔ کنڈکٹ آف لائف ہے کہ جس آپ پوری آقا علیہ السلام کی حیات طیبہ کو پڑھیں، سنیں، سمجھیں اور دیکھیں کہ کس چیز سے روکا ہے، کس چیز سے کا حکم دیا ہے۔ جس چیز سے روک دیا ہے اس سے رک جانا یہ محبت کی کمال ہے، اور جس چیز سے منع کر دیا اسے پوری زندگی اپنی زندگی میں داخل نہ کرنے دینا یہ عشق کا کمال ہے۔ تو اسی کو کہتے ہیں یہ وہ عشق اور محبت ہے جو اصل میں ہمیں موٹیویٹ کرتی ہے کہ ہم اپنے کریم آقا علیہ السلام کی آمد کو اس طرح سے سیلیبریٹ کریں کہ ہماری خوشیاں معاشرے کے اندر بھی نظر آئیں، ہمیں اپنی ذات کے اندر بھی نظر آئیں، اور ہماری یہ خوشیاں پوری ایک موومنٹ بن جائے تبدیلی کی، انقلاب کی، سوچ کی، فکر کے انقلاب کی، سوچ اور فکر کی تبدیلی کی، نظریے کی تبدیلی کی۔ آپ کا عمل آپ کی سوچ اور فکر کی عکاسی کرتا ہے۔ اگر یہاں پر ہی اور یہاں پر آپ کے دل اور آپ کے دماغ میں کریم آقا علیہ السلام کے ساتھ مضبوط تعلق موجود ہے، محبت موجود ہے، تو کیسے ممکن ہے کہ آپ کے معاشرے کے اندر کہ وہ تبدیلی نہ آئے جو آقا علیہ السلام کی ذات طیبہ رحمت للعالمین بن کر آئی اور اس نے پورے معاشرے کو بدل دیا۔ بہت شکریہ محترمہ عائشہ شبیر صاحبہ، آپ کے کہنے سے میں یہ مراد لے سکتی ہوں کہ میلاد النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ہمیں صرف کلچر کے طور پر نہیں بلکہ ایک فریضہ کے طور پر منانا چاہیے، اور حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی سیرت مبارکہ کو اپنی زندگی میں ڈھالنے کی اور محبت کا ثبوت دینے کی کوشش کرنی چاہیے۔ ناظرین، اگر ہم چلے جائیں چند دہائیاں قبل تو ہمیں کہیں پر بھی میلاد کا کلچر بھی نظر نہیں آتا۔ تو میں جاننا چاہوں گی اپنی دوسری بہن محترمہ لبنہ مشتاق صاحبہ سے کہ منہاج القرآن ویمن لیگ نے بیسیکلی میلاد کلچر کے فروغ میں کیسے اپنا کردار ادا کیا؟ بہت شکریہ حدیقہ۔ میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم حضور علیہ السلام کے ساتھ محبت کے اظہار کا ایک بہترین ذریعہ ہے۔ دنیا بھر میں مسلمان اپنے ایمانی جذبے کے اظہار کے لیے محافل میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم کا انعقاد کرتے ہیں۔ تحریک منہاج القرآن نے حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے میلاد کو نہ صرف ایمانی اور روحانی جذبات کے اظہار کا ذریعہ بنایا بلکہ اسے بطور کلچر فروغ دیا۔ جیسا کہ آپ نے بات کی کہ اگر ہم پیچھے 4 دہائیاں پیچھے چلے جائیں تو پچھلی 4 دہائیاں منہاج القرآن نے حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت و اتباع کے فروغ میں اور میلاد کو بطور کلچر منانے میں نہایت اہم کردار ادا کیا۔ اگر ہم دیکھیں 11 اور 12 ربیع الاول کی درمیانی شب عالمی میلاد کانفرنس ہو، ضیافت میلاد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہو، مشعل بردار جلوس ہوں، ملکی اور بین الاقوامی سطح پر انعقاد پذیر محافل اور کانفرنسز ہوں، یا پھر گلی محلے کی محافل ہوں، حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت اور حضور کی اتباع اور حضور کی سیرت کے فروغ میں منہاج القرآن نے بلا شبہ ایک نمایاں کردار ادا کیا۔ اور بالخصوص صرف یہ محبت اور سیرت پر بات مکمل نہیں بلکہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے میلاد کو بطور کلچر فروغ دیا۔ پچھلی 4 دہائیوں سے شیخ الاسلام ڈاکٹر محمد طاہر القادری مدظ اللہ العالی نے علمی سطح پر حضور علیہ السلام کے میلاد پر دلائل دیے، ملکی اور بین الاقوامی سطح پر
حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے میلاد کے کلچر کو فروغ دیا اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو عام کیا، حضور کی محبت اور اتباع کو عام کیا۔ اور بالخصوص منہاج القرآن ویمن لیگ، جہاں آپ نے سوال کیا کہ منہاج القرآن ویمن لیگ نے میلاد کے کلچر کے فروغ میں کیا کردار ادا کیا، تو منہاج القرآن ویمن لیگ نے مردوں کے شانہ بشانہ خواتین کے طبقات میں، خواتین کے حلقوں میں دروس سیرہ، حلقات درود، محافل، کانفرنسز کے انعقاد سے حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کو فروغ دیا، آپ کی سیرت کو فروغ دیا، اور حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے میلاد کو بطور کلچر فروغ دیا۔ بہت شکریہ محترمہ لبنہ مشتاق صاحبہ۔ اب میں ضرور جاننا چاہوں گی محترمہ عائشہ شبیر صاحبہ سے کہ انڈیویجولی ہماری اپنی ذات کے لیے یہ ماہ میلاد النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو ہم مناتے ہیں، یہ قربت و نسبت محمدی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا کیسے ذریعہ بن سکتا ہے ہماری انڈیویجول اپنی ذات کے لیے، اگر ہم پرسنلی بات کریں؟ حدیقہ، ابھی آپ نے یہ جو دوسرا سوال کیا نا، یہ میرے نظر میں سب سے اہم ہے، کیونکہ ایک فرد ہی اپنے پورے معاشرے کے اوپر تبدیلی کا باعث بنتا ہے، بنیادی اکائی ہے تبدیلی کی۔ تو اگر ایک فرد بنیادی طور پر اپنے عمل اور اپنے علم، اپنے اخلاق، اپنے حال احوال کے مطابق تبدیل ہو جائے اور تربیت اس کی بہترین تربیت ہو جائے، تو اس کی عکاسی اس معاشرے کے اندر نظر آتی ہے۔ وہ معاشرہ اس کے ان افراد کے عکاس بن جاتا ہے، کیونکہ انفرادی سطح پر اور اجتماعی سطح پر، ان دونوں سطحات جو سطح ہیں، یہ سطح یقیناً بنیاد بنتی ہے کہ ہم اس سطح کو تبدیل کر سکے جس سطح پر ابھی آپ پہلے ایک سوال میں ڈسکس کر رہے تھے کہ گراوٹ کا شکار ہے معاشرہ، زوال کا شکار ہے، وہی پرانی جہالت نظر آ رہی ہے، وہی ظلم و ستم نظر آ رہا ہے، وہی اندھیرا نظر آ رہا ہے۔ تو کیوں نہ کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی آمد کو اس طرح سے سیلیبریٹ کریں، جیسے ابھی لبنہ باجی بھی کہہ رہی تھی کہ ایک کلچر کا فروغ ہے۔ یہ وہ کلچر ہے جسے آپ ریلیجیس کلچر کہہ سکتے ہیں، جسے آپ دینی ثقافت کہہ سکتے ہیں، ایک نیا مذہبی تہذیب کہہ سکتے ہیں۔ یہ وہ تہذیب ہے جو آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی محبت کی تہذیب ہے، جو آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے عشق کی تہذیب ہے۔ جہاں آقا کی محبت کا چرچا نظر آتا ہے تو دوسری طرف کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی اتباع کا شوق نظر آئے، جہاں پر کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی اطاعت کا شوق نظر آئے، یعنی محبت اور اتباع کو الگ الگ نہ ہو۔ وہ محبت، دیکھیں، محبت کامل ہوتی ہی تب ہے جب آپ اپنے محبوب کو اپنی ذات پر اس کا رنگ اپنے اوپر چڑھائیں۔ جب اللہ تعالیٰ نے بھی قرآن پاک میں نا کہ من احسن من اللہ صبغہ، یعنی کہ اللہ تعالیٰ کے رنگ سے زیادہ کس کا رنگ خوبصورت ہے، یعنی کہ وہ رنگ جب تک نہ چڑھے کسی بھی محبت میں، صبغۃ اللہ، اللہ کا رنگ، اور اللہ کا رنگ کیا ہے؟ کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی محبت۔ اللہ کا رنگ کیا ہے؟ کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ تعلق۔ دیکھیں، آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت طیبہ، کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات مبارکہ میں آپ کو اللہ رب العزت کا رنگ نظر آتا ہے۔ اللہ پاک میں میرا رنگ، تو اللہ کا رنگ، اللہ کی قربت کا رنگ، اللہ کی معرفت کا رنگ، اللہ کی محبت کا رنگ، اللہ کے ساتھ اللہ کے عشق کا رنگ، وہ سارے رنگ کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات طیبہ میں نظر آتے ہیں۔ اگر ہماری محبت کامل ہے، اور اللہ رب العزت نے بھی فرمایا قُلْ إِن كُنتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبْكُمُ اللَّهُ، اگر تم اللہ سے محبت کے طلبگار ہو، جو ہمارا مقصد حیات ہے، تو اتباع رسول کرو، آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی اتباع میں کامل ہو جاؤ۔ اور اتباع کیا ہوتی ہے؟ ایک ہوتی ہے اطاعت، کہ جسے ہم فالو کرتے ہیں، اور اتباع وہ جس میں ہم خود کو ڈھال دیتے ہیں۔ یعنی یہ دونوں ڈیفرنٹ چیزیں ہیں کہ اطاعت جس کو آپ فالو کرتے ہیں، کہ جیسے آپ کہہ دیں کہ یہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اور ہم کہیں اس کو فالو کر لیں، اور ایک آپ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے کیا، فرمایا یا آپ نے دیکھا، وہ آپ کی ذات کے اندر نظر آئے۔ جیسے کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ جھوٹ نہ بولیں، تو پھر آپ کی زندگی میں جھوٹ نظر نہیں آنا چاہیے، کیونکہ آپ کے محبوب کریم آقا ہیں، کوئی عام ہستی نہیں ہے۔ اسی کو آپ دیکھتے ہیں، پھر آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ تمہارے اخلاق بہترین ہونے چاہیے، تو ہم پھر کامل اخلاق کا نمونہ نظر آئے۔ ہم میلاد تو مناتے ہیں، ہم ان چیزوں کو اپنی زندگی میں، آپ دیکھیں کہ آپ نے کہا نا انفرادی سطح پر، تو پھر ہر سطح پر آپ اپنی ذات میں دیکھیں کہ میری ذات میں کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی محبت کا کتنا رنگ ہے۔
اگر آپ ان کے آمد کو سیلیبریٹ ہم کر رہے ہیں، میلاد کو سیلیبریٹ کر رہے ہیں، تو وہ جو سیلیبریشن کی خوشی ہے، وہ جو آقا کریم علیہ السلام کا ہمارا یعنی کہ ان کو پا لینا اور ان کا ہماری زندگیوں میں آ جانا، ہم ان کے امتی ہو جائیں، وہ ہمارے آقا ہو جائیں، ہم ان کے امتی ہوں، وہ ہمارے نبی ہوں، ہم ان کے امتی ہوں، ہم ان کے غلام ہوں، وہ ہمارے آقا ہوں، جب وہ ہمارا سب کچھ ہوں تو پھر ہمارے اوپر ان کا رنگ کیوں نہ نظر آئے، ہماری آنکھوں میں ان کی محبت کی چمک کیوں نہ نظر آئے، ان کی بات ہو تو پھر ہماری لہجے میں شیرینی کیوں نہ آئے، ان کا ذکر ہو پھر ہمارے دل میں اطمینان کیوں نہ آئے۔ یہاں دل سے بات یاد آئی کہ منہاج القرآن ویمن لیگ نے کتنا خوبصورت ٹائٹل رکھا ہے کہ راحت القلوب فی حب الرسول، کہ ہمارے دلوں کی راحت حضور کی محبت میں ہو، ہمارے دلوں کا سکون حضور کی محبت اور میں ہو۔ محبت تقاضا کرتی ہے اتباع و اطاعت۔ جب آپ یہ سب کرتے ہیں تو پھر اتباع رسول میں بھی کامل ہوں۔ آپ نے وہ واقعہ نہیں سنا، حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک مرتبہ گزر رہے تو آپ نے اپنا گھٹنا ایک پتھر کے ساتھ ایسے ہی رگڑ دیا نا، گزرتے ہوئے جان بوجھ کر اس پتھر کے ساتھ اپنے گھٹنے کو اس کے ساتھ اس کو رگڑا، تو پوچھا سب نے ساتھیوں نے کہ اے حضرت عثمان غنی آپ نے یہ کیا کر دیا؟ آپ نے کہا کچھ بھی نہیں، میں نے صرف ایک مرتبہ دیکھا تھا کہ اس راہ سے میرے کریم آقا گزر رہے تھے تو ان کا گھٹنا مبارک اس پتھر کے ساتھ لگ گیا تھا۔ پھر آپ حضرت عمر فاروق کو دیکھیں، کیا کہتے ہیں حجر اسود کو کہ حجر اسود میں تمہیں کبھی نہ چومتا اگر میرے کریم آقا نے تمہیں بوسہ نہ دیا ہوتا۔ محبت اس لیول کی، نسبت کی لیول کی، محبت اس لیول کی ہو کہ پھر محبوب کی ہر ادا آپ کی زندگی میں فرض کی طرح ہو، یعنی کہ ادائے محبوب آپ کی زندگی میں، ایک عاشق کی زندگی میں، ایک محب کی زندگی میں ہر ادا ایسے ہو جیسے آپ ایک قرآن کی آیت پڑھ رہے ہوں۔ آپ جیسے دیکھیں کریم آقا علیہ السلام تو ایسی ان کی محبت ہے جیسے قرآن کے سپارے ہیں، کریم آقا علیہ السلام کی محبت تو ایسے ہے جیسے قرآن کی آیتیں ہیں۔ اور اگر آپ قرآن کو پڑھ رہے ہوں، قرآن سے محبت کر رہے ہوں اور صاحب قرآن آپ کے محبوب ہوں، تو پھر ہماری زندگی کے اندر ہمارے بولنے کے انداز سے لے کر ہمارے اٹھنے، ہمارے بیٹھنے، ہمارے لباس، ہمارا دیکھنا، ہمارا بولنا، ہمارا لوگوں کے ساتھ ڈیلنگ کرنا، ہماری معاشرت، ہماری نجی زندگی، ہماری عائلی زندگی، ہماری انفرادی زندگی، ہماری روحانی زندگی، علمی زندگی، معاشرتی زندگی، سیاسی زندگی، پوری کی پوری ہماری زندگی کریم آقا علیہ السلام کا رنگ نظر آئے، وہ کریم آقا کی محبت کا رنگ ہو، کریم آقا کی سیرت کا رنگ ہو، کریم آقا کی اتباع ہو، اور اتباع غلامی ہے۔ میں اس کی پرفیکٹ مثال دوں، کہیں کہ ایک پرفیکٹ ماڈل دیں کہ جو کریم آقا علیہ السلام کا، جن کے اوپر سیرت کا فیض بھی نظر آئے اور کریم آقا علیہ السلام کی محبت کا رنگ بھی نظر آئے، جہاں سے کریم آقا علیہ السلام کی حیات طیبہ عملی صورت میں اگر اس دور میں کوئی نظر آئے ایک پرفیکٹ ماڈل، تو وہ پرفیکٹ ماڈل حضور سیدی شیخ الاسلام کی آپ کی صورت میں نظر آئے گا۔ آپ کا بولنے کے انداز سے لے کر، آپ کے دیکھنے کے انداز سے لے کر، آپ کی تقریر، آپ کی تحریر، آپ کی کتاب، آپ کا خطاب، آپ کی ڈیلنگ، آپ کا رویہ، آپ کا اخلاق، آپ کی لوگوں کے ساتھ بات چیت، معاملات، معاشرت، سب میں آپ کو کریم آقا علیہ السلام کا رنگ بدرجہ اتم نظر آئے گا، کہ آپ ہر صورت آپ کو نظر آتا ہے کہ کریم آقا علیہ السلام کی حیات طیبہ کس طرح سے ہمارے لیے کمپلیٹ کوڈ آف لائف بن سکتی ہے۔ پھر صرف یہاں تک نہیں، پھر آپ دیکھتے ہیں کہ وہ ایک سچے اور پکے امتی بھی ہیں، انہوں نے اپنا امتی ہونے کا فریضہ سر انجام دیا کہ اگر کوئی یہ کہے کہ ہم میں سے کہ تم خیر امتن، کہ تم بہترین امت ہو، کیوں؟ تم آقا علیہ السلام کے نام لیوا ہو، تم خیر امتن، تم بہترین امت ہو، کیوں ہو؟ کیونکہ تم آقا علیہ السلام کے امتی ہو، ان کی امت سے ہو، بہترین ہو تو پھر بہترین نظر آؤ، پھر بہترین بنو، اگر بہترین بنو گے، نظر آئیں گے، رنگ کریم آقا کا نظر آئے گا، تو پھر عالم اسلام میں اسلام کا پرچم بھی سر بلند ہوگا۔ ہمارے عمل کی گراوٹ، ہمارے اخلاق اور اخلاق کی گراوٹ، ہمارا مقام اور اپنے مقام سے گر جانا، یہ صرف امت کا گرنا نہیں ہے،
یہ امت کی گراوٹ نہیں ہے، یہ ہمارے اخلاق کی گراوٹ نہیں، بلکہ عالم اسلام کے اندر اسلام کے پرچم کو سرنگوں کرنا ہے۔ اور یہی حضور سیدی شیخ الاسلام نے اتنا بڑا بیڑا اٹھایا کہ اپنے اس خوبصورت اپنی زندگی کے اس رول ماڈل کو جو کریم آقا علیہ السلام کے رنگ کی صورت میں نظر آتا ہے، کریم آقا کی محبت کی صورت میں نظر آتا ہے، اور پرفیکٹ بہترین امتی کی صورت میں نظر آتا ہے، تو دیکھیں کہ ان کی وجہ سے اسلام کا پرچم کتنا بلند ہے، کتنا عروج پر ہے۔ بہت شکریہ محترمہ عائشہ شبیر صاحبہ۔ بیسکلی یعنی میلاد النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم منانا بے شک ہمارا مذہبی فریضہ بھی ہے اور ہمارے لیے بہت اہم بھی ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ آپ نے جس چیز پر روشنی ڈالی کہ ذات مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میلاد النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں ہمارے لیے سب سے اہم چیز ہونی چاہیے، وہ ایک حدیث کی کتاب نہیں ہونی چاہیے، وہ ہمارے لیے کمپلیٹ کنڈکٹ آف لائف ہونا چاہیے۔ اس کے ساتھ ساتھ میں محترمہ لبنہ مشتاق آپ سے جاننا چاہوں گی کہ اس سال چونکہ آپ میلاد کیمپین کو لیڈ بھی کر رہی ہیں، ماشاءاللہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو یہ سعادت بھی عطا کی ہے، تو آپ لوگ اس سال کن پروجیکٹس کو لے کر چل رہے ہیں؟ اس سال منہاج القرآن ویمن لیگ کون سے پروجیکٹس لانچ کرنے جا رہی ہے؟ سب سے پہلے تو اس سعادت پر اللہ رب العزت کا شکر ادا کرتی ہوں۔ یہ بلا شبہ بہت بڑی سعادت ہے کہ ہم حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے میلاد کی جو ہماری تقریبات ہیں، جو ہماری ایکٹیویٹیز ہیں، منہاج القرآن ویمن لیگ اسے باقاعدہ ایک میلاد مہم کے طور پر جو ہے وہ پچھلے کئی سالوں سے اس کا انعقاد کرتی ہے۔ اس سال منہاج القرآن ویمن لیگ نے اپنی میلاد مہم کا انعقاد جو ہے جس سلوگن کے تحت کیا، جس پر عائشہ بجی نے بہت خوبصورت بات کی، راحت القلوب فی حب الرسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اس ٹائٹل کو اگر آپ غور سے دیکھیں تو اس کے اندر بہت ساری باتیں پوشیدہ ہیں۔ ہم نے اس ٹائٹل کو، اس سلوگن کا انتخاب کیوں کیا، اس کے پیچھے ہمارا مقصد کیا تھا؟ سب سے پہلے تو اس سے بات کرتی ہوں کیونکہ ہمارے سارے پروجیکٹس، ہماری ساری چیزیں ہمارے مقصد کے ساتھ ریلیٹ کر رہی ہوتی ہیں، اور مقصد کا تعین ہمیشہ اپنے سامنے جو آپ کی آڈینس ہوتی ہے اس کو دیکھ کر جو ہے وہ کیا جاتا ہے۔ تو حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے میلاد کی تقریبات کے لیے اور سرگرمیوں کے انعقاد کے لیے یہ جو میلاد مہم جس کا آغاز کیا گیا ہے، اس میلاد مہم کا سلوگن راحت القلوب فی حب الرسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یہ اس بات کو ظاہر کرتا ہے کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت میں ہمارے دلوں کی راحت ہے۔ اور دیکھیں، آپ کے دل کو راحت اور سکون اس وقت تک نہیں ملے گا جب تک آپ، خواہ وہ ایک محفل ہو، ایک کمرے کی محفل ہو، ایک بہت بڑی کوئی محفل کروا لیں، یا کوئی بھی کام، جب تک آپ اپنے دل سے نہیں کرتے، جب تک آپ اس کا اثر نہیں لیتے، تب تک آپ اپنے دل میں اس کی راحت کو محسوس نہیں کرتے۔ اگر ہم ایک فرضی اور ایک رسمی طور پر محافل کا انعقاد کریں تو کبھی بھی ہمارے دلوں کو اس سے راحت نہیں مل سکتی۔ تو محترمہ لبنہ صاحبہ، کیا آپ لوگوں نے مختلف طبقہ ہائے فکر کے لیے کوئی پروجیکٹس آپ لوگوں نے لانچ کیے ہیں؟ کوئی ایسے آپ کے پاس کیا میٹیریل آپ کے پاس موجود ہے؟ آپ کے پاس کوئی لائحہ عمل موجود ہے جو مختلف لوگوں کو ایڈریس کر رہا ہو؟ بالکل، ہم نے، اگر میں پہلے اپنی اس بات کو مکمل کر لوں کہ ہم نے یہ جو راحت القلوب کا ٹائٹل دیا کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت ہمارے دلوں کی راحت کا ذریعہ ہے، تو حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذکر سے اور آپ کی محبت سے ہم سب کے دلوں کو راحت حاصل ہوتی ہے۔ اور یہ پہلا درجہ اور پہلا مقصد یہ ہے اس پوری میلاد مہم کا۔ اگر پہلے اس کے مقاصد کو دیکھ لیں کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت مبارکہ کا تذکرہ کیا جائے، حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت مبارکہ کے تذکرے سے، آپ کے میلاد کے ذریعے بچوں کو، نوجوان نسل کو، خواتین کو، سارے طبقات کو حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت سے شناسا کروانا ہے۔ اور ہم نے اس عقیدے کو پختہ کرنا ہے کہ حضور کی محبت اساس ایمان ہے۔ حضور علیہ السلام کی محبت کے علاوہ زندگی میں کچھ نہیں ہے۔ اگر حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت اور اتباع ہماری زندگیوں سے نکل جائے تو باقی ایمان میں کچھ ہمارے حصے میں نہیں رہتا۔ تو یہ جو پوری ویمن لیگ پلاننگ کرتی ہے، یہ صرف خواتین کے کسی خاص طبقے کے لیے نہیں ہوتی، بلکہ گھریلو خواتین ہوں، ورکنگ ویمنز ہوں، بچے ہوں، طالبات ہوں، ان سب کے لیے ایک جامع پلان ترتیب دیا جاتا ہے۔ ماہ ربیع الاول کے استقبال میں ہمارا ایگز ڈپارٹمنٹ بچوں کے لیے کینڈل واک کا انعقاد کرتا ہے، بچوں کے میلاد کیمپس کروائے جاتے ہیں، بچوں کو حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت
پر عمل کرنے کی کیا اہمیت ہے اس سے شناسا کروایا جاتا ہے، اور انہیں باقاعدہ سنتوں کی پریکٹس کروائی جاتی ہے تاکہ وہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو بطور رول ماڈل لیں. تو بچوں کے لیول پر جو چیزیں ان کی سمجھ میں آ سکتی ہیں، جن کو وہ ایزیلی پریکٹس میں لا سکتے ہیں، ان ساری چیزوں کو دیکھتے ہوئے ان کے اندر حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت اور اتباع کو فروغ دینے کے لیے ایگلز ڈپارٹمنٹ جو ہے وہ مختلف سرگرمیوں کا انعقاد کرتا ہے. پھر اسی طرح آپ نے کہا کہ کن طبقات کو، تو طالبات ہیں. طالبات کے لیے ہماری MSM جو ہماری مستفی اسٹوڈنٹس موومنٹ کی ذمہ داران ہیں، وہ پورے ملک میں طالبات کے لیے سیرہ سرکلز اور کانفرنسز کا انعقاد کیا جاتا ہے. آپ چونکہ لبنہ صاحبہ آپ ماشاء اللہ سے عرفان الہدایہ ڈپارٹمنٹ کی ڈائریکٹر بھی ہیں منہاج القرآن ویمن لیگ میں، تو میں ضرور جاننا چاہوں گی کہ یہ ڈپارٹمنٹ ماہ ربیع الاول میں کس طرح کی پلاننگ کرتا ہے، خواتین تک کیا میسیج پہنچاتا ہے؟ عرفان الہدایہ ڈپارٹمنٹ نے حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان قرآن مجید کی زبانی بیان کرنے کے لیے دروس سیرہ کا ایک پلان دیا ہے. 5 روزہ دروس سیرہ جن کا عنوان ہے قرآن اور رحمت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم. قرآن مجید میں جتنی آیات حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی رحمت کے حوالے سے آئی ہیں، ان آیات کو لے کر عرفان الہدایہ ڈپارٹمنٹ نے 5 روزہ دروس تیار کیے ہیں، اور ملک بھر میں ہماری جو ڈائریکٹر ہیں عرفان الہدایہ کی اور قرآن اسکالرز ہیں وہ دروس سیرہ کا انعقاد کروائیں گے. یعنی آپ قرآن پاک اور سیرت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ ایک کنیکٹیویٹی آپ بنا کے وہ فیلڈ میں آپ اپنی ڈائریکٹرز کو دیتے ہیں؟ جی بالکل. تو عرفان الہدایہ ڈپارٹمنٹ قرآن اور رحمت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عنوان سے ملک بھر میں دروس سیرہ کا انعقاد کروانے جا رہا ہے، جس کا مقصد یہ ہے کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان رحمت جو قرآن میں بیان ہوئی ہے، قرآن کی زبانی جو ہے وہ لوگوں تک پہنچائی جائے. بالخصوص ہماری نوجوان نسل جو ہر چیز پر ہم سے دلائل طلب کرتی ہے اور وہ چاہتی ہے کہ ہم دلیل کے ذریعے ان کو بات سمجھائیں، تو قرآن مجید سے حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت کا بیان یہ عرفان الہدایہ ڈپارٹمنٹ کروانے جا رہا ہے. اس کے علاوہ آپ کا کوئی گھریلو خواتین کے حوالے سے کوئی پروجیکٹ، کوئی پلان ہے ماہ ربیع الاول کے حوالے؟ بالکل حدیقہ، گھریلو خواتین کے لیے، مؤثر طبقے کے لیے، یعنی جیسے ہماری پڑھی لکھی خواتین ہوتی ہیں، ٹیچرز ہوتی ہیں، تو ایسی خواتین کے لیے، گھریلو خواتین کے لیے ہم محافل میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم کا انعقاد کرواتے ہیں. اور محافل میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم کا جو انعقاد ہوتا ہے ان کے اندر ہمارا جو خطاب ہوتا ہے وہ اسپیسیفکلی ہم حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت اور آپ کی اتباع کے موضوع پر اس کو رکھتے ہیں، تاکہ خواتین کو حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت سے اگلے سٹیپ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کی طرف مائل کیا جائے. جیسا کہ عائشہ بچ نے بہت خوبصورتی سے اتباع کی اہمیت پر بات کی، تو اگر ہم محافل کا انعقاد کروائیں، جو کہ ہم کرواتے ہیں ملک بھر میں، اور اگر یہ محافل فقط ایک دن کی ایکٹیویٹی بن کر رہ جائیں کہ خواتین محفل میں آئیں، وہ نعتیں سنیں، خطاب سنیں اور واپس چلی جائیں، تو پھر اس کا کوئی فائدہ نہیں ہوتا. منہاج القرآن ویمن لیگ کی محافل کا مقصد یہ ہے کہ جو محفل میں آئے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی، وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اس محفل سے محبت بھی لے کر جائے اور آپ کی اتباع کا درس بھی لے کر جائے. یعنی محبت فقط برائے محبت نہ رہے بالکل، بلکہ وہ برائے اتباع ہو جائے. زبردست. ناظرین، آپ دیکھ سکتے ہیں کہ منہاج القرآن ویمن لیگ امسال میلاد مہم 2023 کے تحت مختلف پروجیکٹس لانچ کرنے جا رہی ہے. اس کے ساتھ ہی میں اپنے دونوں مہمان اسکالرز کا شکریہ ادا کرتی ہوں اور اپنے پروگرام کا اختتام اس شعر کے ساتھ کرتی ہوں کہ تیرا میلاد ہے ہر فتنہ باطل کی وفات، عصر تازہ کی ولادت ہے ولادت تیری. اپنی میزبان کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ.